न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में तमाम नाजरीन को शमसन जावेद की जानब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ही अहम मौजू लेकर आए हैं जो बहुत सारी महफिलों में या ऐसी वर्कशॉप में उसकी गूंज सुनी गई है कि अंजील मुक़द्दस यसु मसीह के जो इब्तदाई साल या कह लें 12 से लेकर 30 साल तक क्यों खामोश है। अगर हम इसको गूगल रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी अजीब सी हकायक सामने आते हैं या मालूमात मिलती है। और बड़ी बात यह है कि इंग्लिश में तो आर्टिकल या ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमें उर्दू में ऐसा नहीं मिलता। तो इस पर बात करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से। फिर हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में क्या कुछ हमें मिलता है, किस तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं, और फिर तारीख के हवाले से भी। चूंकि बहुत सारे लोग इसको बड़े इजीली लेते हैं, लेकिन असल में बाइबल ले लें या कोई भी चीज़ है, उसके पस मंज़र में भी हमें जाना ज़रूर होता है। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे रेवरेंड फादर यूनस फ्रांसिस, जो अक्सर हमारे साथ आते हैं। तो मुख्तसर तारफ भी कराता जाऊं ताकि नए देखने वाले जो पहली दफ़ा हमारे साथ आए हैं। तो फादर यूनस काफ़ी अरसा से इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड से वाबस्ता हैं, पैरिश प्रीस्ट हैं। उन्होंने जो अलाहियात की बाकायदा तरबियत या तालीम पाकिस्तान सेमिनरी, कैथलिक सेमिनरी से हासिल की, फिर रोम से उन्होंने ख़ास स्टडी की, और वो चर्च हिस्ट्री के भी माहिर हैं। कई किताबें लिख चुके हैं। मेरे पास भी इनकी किताबें हैं जिनसे मैं इस्तिफादा भी हासिल करता हूँ, जैसे 7 सलीबी कलमात में बड़ी तफसील से भी और भी कुछ लिख रहे हैं। और बड़ी एक अच्छी बात है कि ये सहाफ़ी भी हैं। ये बहुत एक ज़बरदस्त बात भी है। तो फादर जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। जब मैंने आपके साथ इस टॉपिक की बात की, क्योंकि आपकी मसरूफियात कुछ इस तरह की होती हैं, लेकिन आपने इसको बड़ा इस तरीके से लिया कि आपका भी इंटरेस्ट इसमें है। जी तो आज के टॉपिक में पहले आप क्या कहना चाहेंगे, तो फिर हम आगे सवाल और जवाब की शुरू करते हैं। जी फादर जी। हाँ जी, सैमसन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में मदऊ करने के लिए। जब आपने मुझसे कहा कि इस बारे में, इस टॉपिक या इस मौजू के बारे में, तो मुझे ये टॉपिक बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प लगा कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में जो खामोश साल हैं, कुछ उन्हें साइलेंट ईयर्स कहते हैं, कुछ उन्हें पोशीदा साल कहते हैं, हिडन ईयर्स कहते हैं। तो उनके बारे में बातचीत की जाए कि उनके बारे में हम क्या जानते हैं या हम किस तरह उनके बारे में कुछ जान सकते हैं। तो मुझे ये मौजू बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस पे थोड़ा इसे रिसर्च करने का, काम करने का मौका मिला। फादर जी, कभी वैसे जितना इतनी उम्र हो गई है, कभी इस तरफ ना ध्यान गया है। कुछ अर्सा पहले एक हमारे पास आए हुए थे पासबान, और स्पेशल हमने कि उनका प्रोग्राम किया तो उसमें ये सवाल भी आया। हम्म। मैं कहना ये चाहूँगा कि हम जीसस क्राइस्ट की इब्तदाई जो जिंदगी है, उसकी क्या अहमियत है, और उससे उससे हमें क्या मिलता है। कोई इशारे ऐसे मिलते हैं कि वो वाकया ही इस तरफ जाने वाले थे, अपने रसालती मिशन की तरफ। जी। जी, वो तो शुरू से ही हम कह सकते हैं कि उनमें, उनका जिंदगी में आने का मकसद ही यही था कि लोगों को खुदा की तरफ जो है वो लाया जाए, और जो रिश्ता इंसान और खुदा का गुनाह की वजह से टूट चुका था, उसको दोबारा बहाल किया जाए, या कमज़ोर हो गया था उसको दोबारा मजबूत किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि उनका ज़िंदगी में आने का मकसद ही यही था।
اور انہی الفاظ سے خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل اس کے چوتھے باب میں وہ انہی الفاظ سے جو ہے اپنی رسالتی زندگی کا آغاز کرتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے خدا نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شروع سے ہی، ابتدائی زندگی سے ہی وہ جانتے تھے کہ ان کا زمین پہ آنے کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے لیے انہیں خدا باپ نے زمین پر بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر لوکا کی انجیل اس کا چوتھا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سالے مقبول کو مشتہر کروں۔ تو ان کی زندگی کا اس زمین پہ آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ جی، یہ ایک تو ہمیں 12 سال کی عمر سے نیچے جو ہے کچھ ایویڈنس، کچھ بائبل سے، یوحنا کی انجیل یا متی سے ملتا ہے، لیکن ایک خاص اگر آپ یہاں بتاتے جائیں جب وہ 12 سال کی عمر کے تھے، جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے والدین تلاش کرتے کرتے پھر واپس گئے تھے کہ کہاں جی جیزس کرائسٹ، اس کو بیان کریں تو پھر ہم اپنے اصل اس کویسچن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ 12 سال سے جو 30 سال ہیں اس کا درمیانی جو پشیدہ ہے جو اناجیل میں ہمیں نہیں ملتا، تو جی ہم بائبل کی مطلب اس سے کیسے ہم عکس کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایویڈنس جی ایسی ملتی ہے یا جی پشیدہ کیوں ایسے ہے، یہ جو دور ہے، یہ ٹائم ہے یا جی عمر کا حصہ یہ؟ جی جی جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے جو پروگرام ہے آج کا، اس کا موضوع ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ان سالوں پر بات چیت کی جائے جن کا ہمیں کلام مقدس میں یا اناجیل میں ذکر نہیں ملتا۔ لیکن میں وہاں جانے سے پہلے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کروں گا جن کا کلام مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف 2 اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کا ذکر ملتا ہے، جن میں کچھ واقعات ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جن کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کا پہلے باب کی 18ویں آیت سے لے کر دوسرا باب اس کی 23ویں آیت تک کچھ ہمیں حالات و واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لحم میں پیدائش، اس کے بعد مجوسیوں کا آنا، پھر مصر کو ہجرت اور مصر سے واپس آنا، پھر معصوموں کا قتل۔ تو یہ متی کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمیں لوکا کی انجیل میں بھی کچھ ایسے حالات و واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں تھے اور کن حالات میں تھے۔ ان میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب 1 سے 52 آیت تک یہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، وہاں چرواہوں کی آمد، پھر یسوع مسیح کا ختنہ 8 دن کی عمر میں، پھر رسم طہارت یا ہیکل میں نظر کیا جانا 40 دن کے بعد، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں جسے کہا جاتا ہے کہ گم ہو جانا، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے 12 سال کی عمر میں۔ تو یہ تو وہ شواہد ہیں جو ہمیں کلام مقدس سے ملتے ہیں کہ ان کے پہلے 12 سالوں میں کچھ اہم واقعات جو ہیں ان کو ہم بلو شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 12 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک 30 سال کی عمر میں منظر عام پر آتے ہیں۔ جی، میں فادر ایک بات کرنا چاہوں گا اسپیشل، جب وہ 12 سال کے تھے، بزرگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح کا ہے، اس میں یہ کس قسم کی اس کے پاس تعلیم ہے، یہ جانتا ہے۔ پھر وہ اس سے آگے ہے کہ وہ
قد و قامت اور روحانیت میں بڑھتا چلا گیا. جی تو یہ ایک لائن بڑی قابل غور ملتی ہے کہ وہ قد و قامت اور اس کے ساتھ وہ آگے اس میں روحانیت میں یا اس میں آگے علم و ترقی میں بڑھتا گیا. یہ ہمیں لوکا کی انجیل جی اس کا دوسرا باب اس کی 52 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. جی ٹھیک ہے، ایک تو یہ والا ہے. جی لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں، جو گیپ ہے، جو خاموش سال جنہیں کہا جاتا ہے یا پوشیدہ سال کہا جاتا ہے، تو ہمارا مین مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ ان سالوں میں کیا ہوا، یا خداوند یسوع مسیح کہاں تھے یا کیا کر رہے تھے. تو جن کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، بہت سے مفروضات پائے جاتے ہیں، بہت سی کیا سرائیاں لوگ کرتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ مصر میں گئے دوبارہ 12 سے 29 سال کے، یہ 18 سال کا عرصہ ہے جسے خاموش سال کہا جاتا ہے. 18 سال بنتے ہیں 12 سے لے کر 30 تک. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مصر گئے، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ ہندوستان میں یا انڈیا میں یا سب کانٹیننٹ میں گئے، اور وہاں سے انہوں نے بدھزم سے اور ہندوازم سے حکمت اور فہم جو ہے وہ حاصل کی. انگلینڈ کی بھی بات ہوتی ہے. جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو انگلینڈ کی بھی بات ہوئی کہ ان کا شاید کزن تھا یوسف برطمائل، یوسف رامسی. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، تو وہ ان کے ساتھ انگلینڈ میں آئے. اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ایران، اور ایک اور جگہ کا نام لیا جاتا ہے سیفورس. یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، ان کا تاریخی لحاظ سے کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملتا. اگر ایک بات جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ سچائی ہو تو وہ ہے سیفورس. ایک جگہ کا، ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ وہاں گزارا ہو. لیکن اس شہر میں جانے کے لیے ان کو اپنا شہر جو ہے ناصرت وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سیفورس کا شہر جو ہے خداوند یسوع مسیح کے دور میں علم و فن اور حکمت و دانائی کا، یعنی کہ بہت ایک سینٹرل جگہ تھی، جہاں پہ یونانی بھی تھے، یونانی فلسفہ، وہاں پہ رومی دانشور تھے، اور وہاں پہ یہودی جو تھے ان کی بھی عبادت گاہیں تھی اور سکول تھے، اور باقاعدہ شریعت کی تعلیم دی جاتی تھی. لیکن یہ اس لیے اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے، گرچہ بائبل میں اس کا ایویڈنس نہیں ہے، وہ اس لیے کہ کیونکہ یہ صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا، اور 5 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے خداوند یسوع مسیح اس کے ماں باپ بھی وہاں پہ آتے جاتے ہوں، اور خداوند یسوع مسیح بھی وہاں پہ آتے جاتے ہوں، تو ان کا وہاں سے کوئی تعلق ہو. لیکن تاریخی شواہد میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ پھر ان سالوں میں کیا ہوا ہوگا، یا وہ سال خداوند یسوع مسیح نے کہاں گزارے ہوں گے. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں، یا اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں جو اس وقت کا اسرائیل میں یا ناصرت میں یہودیوں میں جو طرز زندگی تھا اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا رسم و رواج تھے. لوگ خاص طور پر 12 سے 30 سال کی عمر تک کیا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، وہاں پہ کچھ معاشرتی یا معاشی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، رسم و روایات ہوتی ہیں جن کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہوگا. اس میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں آئی کیونکہ یہ بائبل میں نہیں، لیکن ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر معاشرے میں اس وقت یہ مذہبی اور دنیاوی رسم و رواج تھے تو یقیناً خداوند یسوع مسیح نے بھی ان کو فالو کیا ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ یعنی کہ سپینڈ کرنا چاہوں گا، جس میں یہ ہے، یہ باتیں غور طلب ہیں. ان میں پہلی بات کہ اسرائیل میں خداوند یسوع مسیح کے دور میں 3 طرح کے سکول تھے. جیسے ہم اپنے آج کل انگلینڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری سکول ہے، اس کے بعد سیکنڈری یا مڈل سکول ہے،
یا ہائی اسکول یہاں پہ، اور اس کے بعد کالج یا یونیورسٹی آتی ہے۔ تو اس خداوند یسوع مسیح کے دور میں وہاں پہ 3 طرح کی درسگاہیں تھیں جو جو عمر کے لحاظ سے یا عمر پر مشتمل تھی۔ تو پہلی درسگاہ جو تھی اسے کہا جاتا تھا بیت سیفر، یعنی کہ ابتدائی درسگاہ، جس میں لڑکے اور لڑکیاں 6 سے 10 سال کی عمر تک مذہبی، روحانی اور کلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کا جو مرکزی پہلو تھا اس تعلیم کا وہ کیا تھا کہ شریعت یا بائبل کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو زبانی یاد کرنا، ان کا رٹا لگانا، ان کو حفظ کرنا، یہ لازم تھا۔ پہلے 5 یا 6 سال سے لے کر 10 سال تک یہ تعلیم ہر لڑکے اور لڑکی پر لازم تھی۔ تو اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کیا ہوگا، اگرچہ انہیں ضرورت نہیں تھی الہی ہوتے ہوئے، خدا ہوتے ہوئے، لیکن ایک انسانی طرز کا جو ماحول تھا اس کو یا شرائط جو تھی ان کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی یہ کیا ہو۔ 6 سے 10 سال تک یا 11 سال تک۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا، لڑکے جو تھے، ہم ذکر کر رہے ہیں 10 سے 12 سال کے، اب اگلی جو سٹیج ہے اس میں لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ وہاں پہ رک جاتی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے جو تھا گھریلو خاندانی زندگی کی چیزیں تھی، گھریلو کام کاج کی چیزیں تھی، وہ سیکھتی تھی اپنی ماں سے خاص طور پر یا اپنے والدین سے۔ لڑکے جو تھے ان کے پاس یہ آپشن تھا دوسری سٹیج پہ جانے کے لیے۔ وہ دوسری سٹیج کیا تھی؟ بیت تلمود، یعنی کہ تلمود کی تعلیم یا شرعی قوانین یا ہدایات کو سیکھنا یا ان پر عمل کرنا۔ دوسری سٹیج۔ اب پہلی سٹیج میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف رٹا لگا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں خدا کے کلام کو، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ایسا ہوتا ہے نا اسلام میں، یہ بات عام ہے کہ لوگ جو حفظ قرآن یعنی کرتے ہیں تو وہ زبانی سیکھ لیتے ہیں، بچے بھی سیکھتے ہیں، وہ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو رٹا لگاتے ہیں، چاہے اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وہ پہلی سٹیج۔ دوسری سٹیج میں جو تھی 10 سے 14 سال کی، بیت تلمود، جس میں خدا کے کلام سے ہٹ کر شرعی قوانین اور ہدایات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یعنی کہ پہلے پہ آپ نے یاد کر لیا، آیات کو یاد کر لیا، باب یاد کر لیے، اب دوسری سٹیج میں جو شرعی قوانین تھے ان کے بارے میں ان کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد تھی تیسری سٹیج جس کو کہتے ہیں بیت مدراش، وہ تھی 15 سے تقریباً 30 سال تک کی عمر، جس میں آپ یاد ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، پھر آپ کو جو شرعی قوانین ہیں جو ریٹن نہیں ہیں لیکن اورل زبانی روایات سے آپ تک پہنچے ہیں یا کلام کی تشریح کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو سکھائے گئے ہیں۔ تیسری یہ تھی کہ آپ کو سوال جواب کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا جاتا ہے، اور جس میں آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں ہیں اور بزرگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں ایک بات بڑی غور طلب ہے۔ اس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں لکھا ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 46ویں 47ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا۔ تو یہ سوال کرنا جو تھا یہ اس تعلیم کا جو تیسری سٹیج جسے آپ کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم کہہ سکتے ہیں اس کا ایک خاص حصہ تھی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ 15 سے لے کر 29 سال کی عمر تک یہ باتیں سیکھتے تھے، خداوند یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں وہ کر رہے ہیں، اور وہ باتیں پہلے ہی جانتے ہیں جو ایک عام شخص جو تھا وہ 15 سال کے بعد عموماً سیکھتا تھا، 15 سے 20 یا اس کے بعد۔ یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی اگر زندگی کا اس تناظر میں ہم ذکر کریں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 12 سال سے لے کر 29 سال کی
عمر تک جس کا ہمیں کلام مقدس میں ذکر نہیں ملتا، یقیناً خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ مراحل طے کیے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات تھی، وہ بات اہم تھی کہ جو دوسرا مرحلہ تھا تعلیم کا، جیسے میں نے کہا 10 سال سے لے کر 14 یا 15 سال تک، اس میں صرف جن میں تعلیمی یا ایکڈیمک قابلیت ہوتی تھی وہی اسٹیج پہ جاتے تھے۔ دوسرے کیا کرتے تھے، وہ جو ان کا خاندانی پیشہ ہوتا تھا وہ سیکھتے تھے۔ جیسے کوئی لوہار ہے تو وہ کام سیکھے گا، جیسے کوئی بڑھئی ہے کارپینٹر ہے تو وہ اس کا کام سیکھے گا، ویسے کوئی اور کام کرتا ہے خاندانی جو پیشہ ہے تو وہ کرتے تھے۔ تو جن میں علمی قابلیت ہوتی تھی وہ دوسری سٹیج تک جاتے تھے۔ اس کے بعد جو تیسری سٹیج تھی، اس میں جس کا ذکر ہمیں 15 سے آگے کے سالوں میں ملتا ہے، اس میں وہ لوگ جاتے تھے جو کلام مقدس پر، میں عبور تو نہیں کہہ سکتا کہ عبور تو ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن جن کو کافی حد تک خدا کے کلام کی سوجھ بوجھ یا تفسیر و تشریح پر کچھ یعنی کہ وہ اس پر وہ زیادہ عبور حاصل کر سکتے تھے، وہ پھر تیسری سٹیج میں جاتے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یقیناً ان 30 سالوں میں یا جو 18 سال کا عرصہ ہے یہ مراحل طے کیے ہوں گے۔ یہ کیا سرائی ہے، لیکن یہ اس میں حقیقی عمل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہاں کا رائج جو ہے وہ دستور تھا اس وقت تعلیم کے لحاظ سے۔ لیکن اس میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کافی حد تک حقیقت بھی پائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک یہاں پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور سمجھنے والا اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے گی کہ جب اس کے شاگرد اس کو ربی یا استاد، شاگرد نہ صرف شاگردوں نے کہا بلکہ جب اس کو آزمانے کے لیے سردار کائنوں نے بھیجا وہ سکہ کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا قائفہ کو دینا روا ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے ربی کا تو یہ ربی کا کیا اہمیت ہے، یا اس کی شرائط کیا تھی ربی کے لانے میں، یا ربی دوسرے معنوں میں استاد اور ربی عبرانی لفظ ہے ربی؟ جی یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جو لنک ہے وہ جو میں نے پہلے باتیں کی انہی سے بنتا ہے۔ ہم یعنی کہ ہم جو پہلے بات کر چکے 3 تعلیمی مراحل، ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب لاسٹ سٹیج جو ایجوکیشن کی تھی، اس کے بعد جو بہت ذہین فتین جنہیں عقل و حکمت جو ہے یعنی کہ سمجھا جاتا تھا، بہت دانشمند سمجھا جاتا تھا، وہ پھر ایک مرحلہ اور آگے جاتے تھے، جن کو ربی کی تعلیم کے لیے جو چنا جاتا تھا، اور وہ ایک حساب سے استاد بن جاتا۔ ربی کا مطلب استاد ہے نا، یعنی کہ سادہ لفظوں میں۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ربی کیوں کہا جاتا ہے یا کہا گیا، اور یہاں تک کہ صرف عام لوگوں نے نہیں بلکہ انہیں فقیہ اور فریسیوں اور صدوقیوں نے بھی ربی کہہ کر، کئی قانون دانوں نے بھی ان کو ربی کہہ کر پکارا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے، اور یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے، کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں 2 طرح کے ربی ہوتے تھے، 2 طرح کے ربی۔ یہ بہت یعنی کہ غور طلب بات ہے۔ ان میں کیا تھا، ایک کو عام ربی کہا جاتا تھا اور ایک مخصوص شدہ ربی ہوتے تھے۔ ان میں فرق کیا تھا؟ عام ربی جو تھے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ اختیار کے ساتھ ان کو قبول کیا جاتا تھا ایک استاد کے طور پر۔ ربی دوسرے لفظوں میں استاد بھی ہوتا تھا، لیکن پہلی طرح کے جو عام ربی تھے ان کا کام صرف مدرسے میں، یا جو تین جو مدرسے تھے جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں تعلیم دینا ہوتا تھا۔ لیکن ان کی تعلیم کا جو دائرہ تھا وہ بہت محدود تھا۔ وہ کس طرح کہ وہ صرف یہ لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ کلام میں یا شریعت میں یا تورا میں یہ لکھا ہے اور تمہیں یہ کرنا چاہیے، یا اس کے علاوہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی تشریح یوں کی گئی ہے، یعنی کہ کسی کو صرف کوٹ کر سکتے تھے، اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ عام ربی جو تھے وہ صرف جو لکھا ہوا ہے یا لکھا گیا ہے اس کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچانا تھا۔
लेकिन जो दूसरी तरह के रबी थे उनको मखसूस शुदा कॉन्सिक्रेटेड या अनॉइंटेड रबी कहा जाता था। उसको हम मौजूदा दौर में ये मिसाल ले सकते हैं कि जैसे जो एस्टेब्लिश चर्चेस हैं, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च हो गया, चर्च ऑफ इंग्लैंड हो गया, ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, या जिनमें मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि बिशप का ओहदा है, तो उनको बहुत सालों की तालीम और तरबियत और तजर्बे के बाद ख़ास खसूसियात की बिना पर उनको बिशप मुकर्रर किया जाता है या मखसूस किया जाता है। उनमें यह नहीं होता कि मुझे रात को ख्वाब आया और मैं कहूं कि अब मैं आज सुबह मैं पास्टर था, दोपहर को मैं सीनियर पास्टर बन गया और शाम को मैं बिशप बन गया। ऐसे भी होता है ना कि पहले साल आप पास्टर बन गए, दूसरे साल आप सीनियर पास्टर और तीसरे साल आप बिशप बन गए। ऐसा कुछ नहीं था। मखसूस शुदा रबी बनने के लिए आपका तजर्बा, आपकी तालीमी काबिलियत, आपका अक्लो फहम ये बहुत ज़रूरी था। और ये आप डिसाइड नहीं करते थे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बल्कि जो आपसे सीनियर पहले से मखसूस शुदा रबी थे वो इस बात का तयन करते थे कि ये बंदा अब नेक्स्ट स्टेज, जो हाईएस्ट स्टेज है, उस पे पहुंचने के काबिल है। तो उसमें क्या था जो आम रबी में नहीं था? आम रबी सिर्फ जैसा कलाम है वैसे का वैसा जूं का तूं लोगों तक बयान करते थे। लेकिन जो मखसूस शुदा रबी था वो 3 बातें कर सकता था जो आम रबी नहीं कर सकते थे। वो 3 बातें क्या थी? पहली बात कि मखसूस शुदा रबी एक जगह से दूसरी जगह जाकर तालीम दे सकता था। आम रबी सिर्फ मुकामी जगह पर ही मदरसे में या जो दरसगाह थी उसमें तालीम देता, लेकिन जो मखसूस शुदा रबी था वो अपने गांव से, अपने कॉलोनी से, अपने एरिया से जाकर दूसरी जगह भी तालीम दे सकता था। दूसरी बात, वो शागिर्द बना सकता था दूसरों को, जो आम रबी नहीं कर सकते थे। तीसरी बात, वो कलाम की नई तफसीर और तशरीह कर सकते थे, जो मखसूस शुदा रबी थे। अब ये बातें जानना क्यों ज़रूरी है? इनका खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है कि वो एक आम रबी नहीं थे, बल्कि वो जो दूसरे रबी हैं उस कैटेगरी में आते हैं, जो जगह जगह जाकर तालीम दे सकते थे, जो शागिर्द बना सकते थे और जो कलाम की तफसीर कर सकते थे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है खुदावंद यीशु मसीह के मखसूस शुदा रबी होने और आम शख्स के मखसूस रबी होने में। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि इंसानी तौर पर जो यहूदियों में रबी होता था, जो मखसूस शुदा भी होता था, उसकी तखसीस या उसकी मखसूसियत इंसान करते थे। खुदावंद यीशु मसीह की मखसूसियत किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर मखसूस शुदा थे। गो के वो सेकंड दर्जे की जो रबी हैं उसमें आते हैं, लेकिन उनकी मखसूसियत खुदा की तरफ से थी। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जो मैंने पहले बात की कि जो दूसरे दर्जे के रबी हैं वो क्या कर सकते थे? जगह जगह जाकर तालीम देते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये किया। दूसरी बात क्या है कि वो शागिर्द बना सकते थे। उन्होंने दूसरी जगहों पे जाके लोगों को शागिर्द बनाया। तीसरी बात क्या है कि वो कलाम की अपने तौर पर तफसीर और तशरीह कर सकते थे। तो उसकी मिसालें मैं आपको कलाम मुकद्दस से देता हूं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ये की, जो दूसरी कैटेगरी है। अब देखें मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 27वीं आयत। जो मखसूस शुदा रबी थे वो यूं कलाम करते थे, और जो खुदावंद यीशु मसीह ने भी वैसे किया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। अब आम रबी जो है वो कहेगा तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, और बस उसकी बात वहीं पर खत्म हो गई थी। ये कहा गया था, आप ये करो। मखसूस शुदा रबी क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। कहा गया था, मैं तुमसे ये कहता हूं। वो जो पहले से तशरीह हो चुकी थी उस पे नहीं, बल्कि कलाम की एक नई तशरीह कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 31वीं आयत मत्ती उसका 5वां 31वीं आयत, उसमें भी लिखा है, यहाँ पे ये भी कहा गया जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे कहता हूं
بھول جاؤ پہلے کیا کہا گیا تھا، میں تم سے کہتا ہوں. یہ ہے مخصوص شدہ ربی جو خدا کی طرف. پھر آگے 33ویں آیت میں ہے، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں. پھر آگے 38ویں آیت، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 43ویں آیت، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا اپنے ہمسائے کو پیار کر، لیکن میں تم سے کہتا ہوں. ایک اور بات، جو مخصوص شدہ ربی تھے ان کو نئے قانون یا نیا حکم دینے کا بھی اختیار تھا. اور جیسے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو. تو یہ تھا مخصوص شدہ ربی جو ہے. اب اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ جب لوگ خداوند یسوع مسیح کو استاد اور ربی کہہ کر پکارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کو جانتے تھے. اب اگر انہوں نے اپنی زندگی کے 18، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 18 سال جو کچھ روایات ہیں، مفروضات ہیں، کیا سرائیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال جو ہے مختلف جگہوں پہ گزارے، تو اگر انہوں نے گزارے ہوتے تو لوگ کیسے ان کو جانتے؟ اور وہ یہ خدا کا کلام سارا کچھ، یہ روایات، یہ طریقہ کار. پھر جب خداوند یسوع مسیح حکمت اور دانش کی بات کرتے ہیں، آپ نے پہلے ان کا ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کیا یہ بھڑئی کا بیٹا نہیں، کیا یہ بھڑئی نہیں، کیا ہم اس کو جانتے نہیں؟ تو اگر وہ لوگ جانتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی زندگی وہیں پہ گزاری ہے، نہ کہ انڈیا میں، بھارت میں، نہ کہ ایران میں، نہ کہ مصر میں، نہ کہ تبت میں، نہ کہ انگلینڈ میں. تو یہ کلام مقدس سے ہی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی وہیں ناصرت میں ہی گزاری. اور جن کو ہم ہیڈن ایئرز کہتے ہیں، جن کا خدا کا کلام میں ذکر نہیں، لیکن میری نظر میں وہ لوگوں کی نظر میں ہیڈن نہیں تھے، وہ ان پہ واضح تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہے، ہم تو اس کے بھائی بہنوں کو جانتے ہیں، ہم تو اس کی ماں مریم کو جانتے ہیں، کیا اس کا باپ یوسف نہیں؟ یعنی کہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ ساری باتیں کرتے ہیں، معجزات کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہی ہو کر اتنا عقل مند، اتنا فہم اور اتنے معجزے کرنے والا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ، جن کو ہم ہڈن یا خاموش سال کہتے ہیں، پوشیدہ سال کہتے ہیں، یہ ہماری نظر میں پوشیدہ ہیں، یا کلام ان کا ذکر نہیں کرتا، لیکن جو لوگ وہاں پہ تھے وہ ان کے لیے وہ ہڈن، پوشیدہ یا خاموش سال نہیں تھے. ایک بات اور آخر میں کہوں گا کہ جو کچھ حقائق جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کلام کے حوالے سے، جن کا میں نے ذکر کیا کہ مخصوص شدہ ربی. تو خداوند یسوع مسیح مخصوص شدہ تھے، لیکن انسانوں کی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے. لیکن کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں ان سے 100 سال پہلے اور 100 سال بعد میں اسرائیل میں جو مخصوص شدہ ربی تھے، جن کو وہ 3 باتیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ اختیار تھا، دوسری جگہوں پہ جا کر تعلیم دینا، شاگرد بنانا اور نئی تشریح کرنا، تفسیر و تشریح کرنا، وہ کہتے ہیں کم سے کم 200 سال میں شاید 12 ایسے ربی تھے جو ایسے گزرے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں تھی مخصوص شدہ ربی ہونا. میں ایک بات اور یہاں پہ بتا دوں جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح با اختیار ربی تھے، صاحب اختیار. جن کے لیے میں نے مخصوص شدہ ربی ہونے کا لفظ استعمال کیا، ان کو صاحب اختیار ربی بھی کہا جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح صاحب اختیار ربی تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی اس کے بارے میں متی 7 باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. لکھا ہے کہ جب یسوع یہ باتیں کر چکا، یعنی کہ وہ تعلیم دے چکا، تو ہجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا. تو خداوند یسوع مسیح صاحب اختیار ربی تھے. بہت زبردست. اور اس سے پہلے کہ قائن اعظم کی بات ہو، یہ 30 سال جو کافی پیچھے بھی پرانے عہد نامے میں یا انبیاء نے بھی 30 سال کے تھے جب انہوں نے رسالتی جو خدمت ہے وہ شروع کی. تو یہاں 30 کا ہندسے کی
کیا اہمیت ہے یا کیوں 30 سال کا ہی وہ رسالتی مشن کہہ لیں یا اس طرح اپنے آگے جاتے تھے، لوگوں تک میسج پہنچاتے تھے؟ جی 30 سال کا عرصہ جو ہے اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ 30 سال جو تھا یہودی شریعت کے مطابق یا یہودی روایت کے مطابق یہ بڑی اہم عمر جو ہے وہ خیال کی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے بھی یہاں پہ قوانین ہیں، ہر ملک میں ہیں، جیسے آپ اگر ڈرائیونگ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو آپ سرٹن ایج میں ہی کر سکتے ہیں، اگر 18 سال کی عمر میں، یعنی کہ اس سے پہلے آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، سیکھ تو سکتے ہیں لیکن ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ اب ووٹ کا حق جو ہے وہ 18 سال کی عمر تک ہے۔ اس طرح کچھ نہ کچھ، یعنی کیوں یہ ایج لمٹ کیوں مخصوص شدہ ہے؟ شادی کے لیے بھی یعنی کہ ایج لمٹ ایک مخصوص ہے، تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس ایج تک، اس عمر تک جب انسان پہنچتا ہے تو وہ یہ کام کرنے کے قابل ہے، اس کو میچور، جو ایج آف میچورٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب یہودی روایات کے مطابق ایج آف 30 جو تھی وہ حتمی طور پر ایج آف میچورٹی گردانی جاتی تھی، بلاغت کی ایج۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ 4-5 چیزیں تھی جو وہ ہوتی تھی، جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ پوری آزادی کے ساتھ وہ چیزیں کر سکتے تھے۔ ایک تو احساس ذمہ داری، آپ کو ذمہ دار انسان سمجھا جاتا تھا کہ آپ 30 سال کے ہو گئے، آپ اپنی ذمہ داری جو ہے مکمل طور پر آپ ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ دوسری بات، رول آف لیڈرشپ، آپ قائدانہ عہدے جو ہیں ان پر فائز ہو سکتے تھے 30 سال کی عمر میں۔ تیسری بات جس کا ذکر ہمیں عدد یا گنتی کی کتاب میں ملتا ہے، بک آف نمبرز میں، کہ کہنانہ ذمہ داریوں کا آغاز 30 سال کی عمر میں ہوتا تھا، یعنی کہ مذہبی طور پر قائدانہ صلاحیت کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ پبلک پریچنگ جو ہے یا پبلک ٹیچنگ جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ پبلک، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لوکا ہی 12 سال کا ذکر کرتا ہے آخری دفعہ ایج کے لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کی، اور اس کے بعد لوکا ہی 30 سال کا ذکر کرتا ہے۔ کسی اور انجیل میں ہمیں یہ 12 اور 30 کا ذکر نہیں ملتا کہ خداوند یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنی جو پبلک ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی جو ہے، رسالت کی زندگی جو ہے اس کا آغاز کیا۔ تو یہ دونوں ان سے 12 اور 30 ہمیں ملتے ہیں۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پبلک پریچنگ کا آغاز، اور خداوند یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں ہی اپنی رسالتی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ایک اور بات اہم تھی کہ 30 سال کی عمر میں ہی یا 30 سال کے بعد ہی آپ شاگرد بنا سکتے تھے، یعنی کہ یو کوڈ میک ڈسائپلز ادر پیپل۔ تو 30 کا حصہ جو ہے اس لحاظ سے بھی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک انسانی، مکمل انسان رہتے ہوئے جو معاشرے کی اقدار تھیں ان کے مطابق جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں کی، اور اس لیے شاید لوگوں کو آسان بھی ہو گیا، کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک عام سے شاید ہمیں کچھ عجیب لگے، لیکن جب اگر 30 سال سے اٹھ کے جو ہے پہلے جو ہے کوئی کام کرتا تو لوگ جو ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ اگر جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایز اے ینگ پریچرز یا پاسٹرز ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی پرائمری اسکول میں، ابھی مڈل میں، اس نے تو ابھی 10ویں بھی نہیں کی تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ تو پھر وہ لوگوں کے لیے اس میں یہ نہیں کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے، لیکن وہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے آپ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے وہ جو معاشرتی طور پر جو رسم و رواج تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں جو ہیں وہ کی۔ جی نائس نائس۔ تو اب وہ آگے چلتے ہیں کاہن اعظم کی طرف۔ جی جی، کہ وہ کاہن اعظم بھی کہلائے، تو اس کے بارے میں کیسے آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح had a threefold ministry، یعنی کہ 3 پہلو ہیں ان کی زندگی کے یا ان کے رسالتی جو کام تھے۔ ان میں بادشاہت، he was a king, he was a prophet and he was a rabbi as a teacher and he was کاہن۔ تو اس میں بھی 30 سال کا جو ہے اس میں ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح ایک کاہن کے طور پر بھی منظر عام پر آتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی کہانت جو ہے اس میں اور اس وقت کی جو رائج کہانت تھی
بہت فرق ہے۔ وہ یہ تھا کہ کاہن ہونے کے لیے لاوی کے قبیلے سے ہونا لازم تھا، لیکن یسوع کی کہانت جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ نہ تو ان کا تعلق لاوی کے گھرانے سے ہے، ان کا تعلق داؤد کے گھرانے سے تھا، نہ کہ لاوی کے گھرانے سے۔ تو اس لحاظ سے کہانت جو عام رائج کہانت تھی اس سے ہٹ کر ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی کہانت جو ہے اسے اکثر کہا جاتا ہے کہ از اے پریسٹ اینڈ ہائی پریسٹ ان دی آرڈر آف میلکی صدق، کہ جو میلکی صدق کی کہانت ہے، جس کا ذکر ہمیں، جو بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی تھا، جس کا ذکر ہمیں تکوین یا پیدائش کی کتاب اس کے 14ویں باب میں ملتا ہے، اور جس کا ذکر عبرانیوں کے خط اس کے 5ویں اور 7ویں باب میں کیا گیا ہے کہ وہ کاہن ملکی صدق کی روح سے ابدی کاہن عاظم ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی جو کہانت ہے وہ لاوی کے قبیلے کی کہانت کی طرح نہیں ہے، بلکہ ملکی صدق کی کہانت کی مانند ہے، جو کہ دائمی اور ابدی ہے۔ اور ایک اور بات ہے ایڈ جی کر دوں اب یہاں، یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ جو لاوی کے گھرانے کے کاہن جو تھے وہ قربانیاں چڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، گناہ کے لیے قربانیاں، جو بروں کی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ لیکن فرق خداوند یسوع مسیح کی کہانت میں فرق یہ ہے کہ وہ خود قربان ہو گئے۔ انہوں نے قربانی چڑھائی نہیں دوسرے کہانوں کی طرح، بلکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خود انہوں نے قربان کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم فرق ہے، جو لاوی کی کہانت جو ہے یہ اس دور کے جو کہان اعظم تھے، اور خداوند یسوع مسیح کی کہانت یا ان کے کہان اعظم ہونے میں۔ جی، وہ ہم اپنے اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے ساتھ گھریلو زندگی جو انہوں نے گزاری، اس کا انسانی جو ایک تجربہ اور خدمت کی کیسے شکل دی گئی، یا کس طریقے سے انہوں نے اپنے والدین کے بھی یہ فرائض انجام دیے۔ جی جی اگرچہ ہمیں مقدسہ مریم کا ذکر تو ہمیں کافی دفعہ ملتا ہے، یعنی کہ شروع سے لے کر وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ جو رسالتی کام تھے ان میں بھی وہ شامل تھی دوسری عورتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے نیچے بھی وہ کھڑی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ رسولوں کے اعمال میں ذکر ہے کہ جب شاگرد جو ہیں وہ کمرے میں بند ہیں تو مقدسہ مریم بھی ان کے ساتھ دعا میں مشغول ہیں۔ تو وہ پورے خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی کے، زمینی زندگی کے سفر میں، بلکہ ان کی موت اور جی اٹھنے کے بعد بھی وہ یعنی کہ اہم حصہ تھی۔ تو ظاہر ہے انہوں نے انسانی لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ جو مروجہ قوانین تھے، روایت تھی، ان کی روح سے کی ہوگی۔ مقدس یوسف کا ذکر ہمیں اتنا نہیں ملتا، متی کی انجیل میں ہمیں کافی ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے قبل جب مقدسہ مریم حاملہ ہیں تو وہ فرشتہ جو ہے یوسف کے پاس جاتا ہے اور انہیں پیغام دیتا ہے، اور اس کے بعد جب مصر کو جاتے ہیں اس وقت بھی، جب مصر سے واپس آتے ہیں تو اس وقت بھی، اور اس کے بعد 12 سال کے جب ہوتے ہیں ہیکل میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی مقدس یوسف ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ سارے جو ہم اس طرح اتنی ریسرچ یا اتنی تحقیقات جو آپ نے کی، اس کا 12 سے 30 سال کا جب ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم سوال اب کیے جا رہے ہیں، مجھ سے بھی یہی پوچھا، اس کا ہمارے ایمانی اور روحانی زندگی سے یا اس کا کیا پہلو کیا نکلتا ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ اس سے ہمیں کچھ؟ میری نظر میں اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر ان سالوں کے بارے میں جاننا یا نہ جاننا، اس سے ہماری ایمانی اور روحانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے اگر ہم جانتے ہیں یا ہمیں کچھ کنکریٹ مستند حوالہ جات یا کلام کی روح سے ہمیں ملتے ہیں، صرف قیاس آرائیاں اور من گھڑت باتیں نہیں جن کا کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، تو ان سے ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نجات پر یا ایمان پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو علمی طور پر آپ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کا علم آپ کو بچائے گا۔ ہمیں ہماری نجات جو ہے ہمارے علم پر نہیں کہ ہم کتنا جانتے ہیں،
بلکہ ہماری نجات ہمارے ایمان پر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم مسیحا قبول کرتے ہیں، اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ تو ان کو جاننے یا نہ جاننے، ان پوشیدہ یا خاموش سالوں کو، ہمارے ایمان اور ہماری نجات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر ہم جانتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ چاروں اناجیل جو مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا اور مقدس یوحنا نے لکھی، اگر وہ یہ ضروری سمجھتے، اگر وہ اہم سمجھتے کہ ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تو وہ ضرور ان کا ذکر کرتے۔ اور یہ نہیں کہ ان کو یہ معلومات مل نہیں سکتی تھی، ان کے پاس سب سے بہترین ذریعہ، یہ سارے 12 سے لے کر جن کو ہم ہیڈن ایئرز کہہ رہے ہیں 29 سال تک جاننے کا سب سے بہترین طریقہ یا ذریعہ خداوند یسوع مسیح کی ماں جو ان کے ساتھ تھی۔ یہ تو کلام بھی کہتا ہے نا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پیدائش سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی موت تک صلیب کے نیچے وہ کھڑی تھی، اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد تک وہ تھی۔ تو ان میں مقدس متی اور مقدس یوحنا 2 انجیل نویس، دوسرے چلو وہ تو لوکا اور مرکز چلو ڈائریکٹ نہیں تھے جیسے یہ ہیں ساتھ ساتھ شروع سے۔ تو اگر وہ یہ ضروری سمجھتے تو کیا وہ مقدسہ مریم سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ ان سالوں میں کیا ہوا؟ انہوں نے ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا ہمیں بتانا وہ جو تفصیلات ہیں، ان کے لیے ضروری کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے کہ وہ وعدوں اور پیشن گوئیوں کی تکمیل تھے، تو اس میں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں ان کی پیدائش کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں بتانا، ان کی تمثیلات کے بارے میں ہمیں بتانا، ان کے معجزات کے بارے میں بتانا، ان کے دکھوں اور تکلیف اور ان کی صلیبی موت کے بارے میں بتانا، ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتانا، اس کے بعد جو ہے روح القدس کے نزول کے بارے میں ہمیں بتانا۔ تو آپ پوری انجیل جو چاروں اناجیل ہیں جب آپ ان میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پیدائش کا کم اور تعلیمات اور پھر زیادہ ذکر جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں، صلیبی موت، ان کے جی اٹھنے اور اس کے بعد جو دوسروں کو یہ پیغام دینا کہ دنیا میں جا کر میرے نام کی منادی کرو، تو ان کا فوکس جو مرکز تھا ان کی تعلیم کا یہی تھا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا۔ تو ہمارے لیے بھی اگر ہم جانتے ہیں اور ہمیں مستند ذرائع سے کچھ ملتا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف نہیں ہے، لیکن جس کا کوئی معنی بنتے ہیں، جو خدا کے کلام کے قریب ہے، جیسے میں نے کچھ باتیں کی جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا ربی کہلانا اور لوگوں کا ان کو تسلیم کرنا یا ان کو سوالات کرنا، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس طرز زندگی سے متعلقہ انہوں نے جو کام کیے، تو ان کا تو کچھ سینس بنتا ہے اور کلام مقدس سے آپ کچھ باتیں لے سکتے ہیں۔ تو فائنلی میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمیں کوئی مستند تعلیم ملتی ہے تو یا کیا حقائق یا شواہد ملتے ہیں تو ٹھیک، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ہماری نجات کے بارے میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے حوالے سے زندہ ہیں، نہ کہ علم کے حوالے سے۔ جی اور فادر آپ بھی جانتے ہو جیسے جیسے ماڈرنزم آ رہا ہے، جیسے جیسے یہ ایک جبیلا یا ریسرچ کا بھی ہے، جس کا بھی میں کیا ذکر کروں، تو بہت سے سوال کئی دفعہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے نہیں ہے۔ بہت سارے ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز کا کہتے ہیں جی آپ اس کو بائبل مقدس سے دیں، اس کو ریسرچ نہیں کرنا۔ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس جواب کے بھی جس پر ہم ایمان لاتے ہیں ان کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کے جواب کسی کو دے سکے۔ تو ہمارا آخری یہی ہوتا ہے کہ ہم میسیج جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ یہ کلام الہی کس طریقے سے ہماری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بائبل مقدس پڑھنے اور سننے والے کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ جی تو آپ کیا میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ میسیج یہی دینا چاہوں گا اینڈ میں کہ جو ہمارے موضوع جو ہمارا آج کا عنوان ہے اس کی مناسبت سے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں ہم
جو جانتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، بجائے کہ جو من گھڑت. مجھے بھی یہ کسی نے، ہمارے جاننے والے ہیں، کسی نے کچھ دن پہلے سوال کیا تھا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے عزیز ہی ہیں، تو کہتے تھے بھائی یونس یہ میں نے سنا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح مری میں بھی گئے تھے اور تبت میں بھی گئے تھے، اور یہ وہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کی من گھڑت باتیں جو ہے، مقدسہ مریم کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں مری کا نام ہی اس وجہ سے مری پڑا ہے کیونکہ ان کی جو ہے وہ مقدسہ مریم سے منسلک ہے کچھ. تو اس طرح کی من گھڑت باتیں صرف خداوند یسوع مسیح کے ان سالوں کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ اور بہت سی لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں. تو میری نظر میں ان سے گریز کرنا چاہیے. جو بات خلاف کلام ہے اور جن کا کلام سے کوئی تعلق نہیں یا ان کے شواہد نہیں ملتے، تو ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود اگر کوئی سوال ہے ایسا تو کلام کو پڑھنا چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ کلام کی روح سے کیا بات مناسب لگتی ہے اور کیا نہیں. تو اس طرح کی جو بدعتیں عام ہوتی جاتی ہیں اور روزمرہ زندگی میں عام ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان پر سن کے ان کو جوں کا توں مان نہیں لینا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ایمان سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. صرف ان کو سن کے انہیں مان لینا میرے لیے یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین، ایسی ریسرچ جو سوالات ہیں، فادر یونس ہمیشہ محنت بھی کرتے ہیں، اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں اس پہ ایک بہت جلد ایک کتاب میری منظر عام پر آ جائے گی، جو آپ بھی اسے استفادہ کر سکتے ہیں اور رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ان کا فون نمبر نہ ہو. تو ہم ایسے ٹاپک لے کے اکثر آتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں سب سے کہتا ہوں کہ نالج کسی یا جنت کی یا اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے کوئی کنجی نہیں ہے. آپ کے اعمال ہیں کہ آپ اس کی راہ پہ چلیں، جو تعلیم ہے اس کو مانیں، اس پہ اس کے پیروی کریں، اس پہ چلیں، تو یہی آپ کے لیے ایک انعام بھی ہوگا، اس کی بادشاہی میں جانے کا ایک راستہ بھی ہوگا. بہت شکریہ ناظرین، ضرور دیکھیے گا اگلا سیگمنٹ کیا لے کے آتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ٹاپک لگائیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے ہم دنیاوی، روحانی یا دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو، ہم ایسے لاتے ہیں. بہت شکریہ فادر یونس صاحب کا. تو خدا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. آمین. بہت آمین. شکریہ.